बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज एक बड़ी अहम और अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई। शीरी मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रह चुकी हैं इमरान खान गवर्नमेंट में, उनको आज गिरफ्तार किया गया और उनकी बेटी जो ईमान हाज़र मज़ारी है, उसने जो ट्वीट वगैरह किया और बताया, उसने कहा कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको मारा पीटा गया, घसीटा गया, उनके कपड़े भी फटे और इस तरह शीरी मज़ारी को वहाँ से पुलिस अगवा करके लेके गई। उनका कहना था कि गिरफ्तारी अगर होती है तो आपके पास वारंट होता है, आप दिखाते हैं और बाकायदा गिरफ्तारी का रिकॉर्ड बनाया जाता है, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको अगवा करके लेके गए वहाँ से। और इसमें मेल पुलिस थी जिन्होंने कि ये काम किया। ईमान हाज़र ज़ैनब मज़ारी जो है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की। उसने कहा जी कि मैं अदालत में जाऊंगी और वहाँ जाके तो मैं अपनी माँ का मुकदमा लड़ूंगी। इसमें अदालत में वो गई, लेकिन उससे पहले ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैली और हर जगह से इसके ऊपर कंडेमनेशन शुरू हुई। अब देखिए, पीटीआई के लोगों ने तो करना था, शफकत महमूद साहब ने कंडेमनेशन की और साथ कहा कि जनाब लाहौर में लिबर्टी चौक के ऊपर फौरन एहतजाज किया जाए। इसी तरह पीटीआई के फ़ारूक हबीब साहब ने भी इसको कंडेम किया और कहा कि जी ये बहुत बड़ा एक जुल्म किया गया है और शीरी मज़ारी जो कि बहुत बाइज़्ज़त खातून है, उसकी इंसल्ट की गई है। इसी तरह आप देखिए कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बाबर अवान साहब ने भी इसकी बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद की, मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक काम किया है हुकूमत ने। और फिर मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी इसकी मजम्मत की, जिसमें नफीसा शाह हैं और उसके अलावा देखिए ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक काम हुआ है। फिर बाज़ जर्नलिस्ट वगैरह ने भी, मदर अब्बास हैं, ये आसमा शराजी वगैरह, इन्होंने भी मजम्मत की और सब ने कंडेम किया कि ये इंतहाई गलत काम हुआ है और शीरी मज़ारी को इस तरह हैंडल नहीं करना चाहिए था, ना ही उनको पकड़ा जाना चाहिए था। और ये बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे माशरे में अमूमन ख़वातीन के साथ काफ़ी अच्छा सलूक किया जाता है और कोशिश होती है कि ख़वातीन को कोई शिकायत का मौका ना मिले, ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि उनकी इज़्ज़त नफ्स पे कोई हरफ आए। अब यहाँ पे ये लगता यूँ है कि ये जो काम हुआ है इसमें लाजमन कहीं ना कहीं कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई। सीधी सी बात है, जब आपने कोई वारंट नहीं दिखाया तो पढ़ी लिखी खातून है, PhD किया हुआ है शीरी मज़ारी ने, और वो लाजमन चैलेंज किया होगा, उन्होंने कहा होगा भाई तुम कौन होते हो मुझे इस तरह आके ले जाने वाले। लेकिन जब वो नहीं अपनी मर्जी से साथ नहीं चली तो फिर उनको ज़बरदस्ती घसीट के लेके गए होंगे। अब ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दायर की गई पिटीशन इसके बारे में, और वो उनकी बेटी ने दायर की, इसके अलावा ये जो पीटीआई के सारे लीडर्स लोग वगैरह वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और अपने केस को परसू करना शुरू किया, तो फौरी तौर पे जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इसका नोटिस लिया और उन्होंने हुक्म दिया कि शीरी मज़ारी को रात 11:30 बजे अदालत के सामने पेश किया जाए, यानी उनको प्रोड्यूस किया जाए। इसका मतलब ये है कि उनको हिरासत में लगातार नहीं रखा जा सकता, उनको हुकूमत हर हालत में अदालत में सामने लेके आएगी। यहाँ पे जो बात हुकूमती ज़राए ने बताई, उन्होंने कहा जी कि पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उन्होंने मोहतरमा मज़ारी को उन्होंने अरेस्ट किया और ये जो अरेस्ट किया ये दर हकीकत एक केस है ज़मीन के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि ये ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा है इनका, लिहाजा इनसे कब्ज़ा छुड़ाना है, अरेस्ट किया जाए। ये भी एक भोंडा सा केस लगता है, कोई इसमें बहुत जान नहीं लगती कि उस पर इस तरह की हरकत की जाए। बारसूरत पंजाब के जो इस वक्त के जाली चीफ मिनिस्टर हैं हमजा शहबाज, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जी शीरी मज़ारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब वो रिहा हुई या नहीं, लेकिन बारसूरत अदालती हुक्म मौजूद है जहां उनको रात 11:30 बजे अदालत में पेश किया जाना है। जियो न्यूज़ ने इसके बारे में जो खबर वगैरह दी, उसमें उन्होंने कहा कि एक ज़मीन है डेरा गाजी खान यानी राजनपुर के इलाके में,
جس کے اوپر قبضہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, لہذا یہ اس کی وجہ سے مقدمہ بنا. اور یہ جو مقدمہ ہے یہ ایک ایسی خاتون پہ بنایا گیا جن کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی کہ ان کی جو ممبرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی اس کو منسوخ کر دیا ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ ابھی تک نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں, لہذا ان کو اگر اریسٹ کرنا ہو تو اس کا ممبر اسمبلی کو اریسٹ کرنے کا پروسیجر ٹوٹلی مختلف ہے. اس کے لیے آپ کو اسپیکر کو اطلاع دینی پڑتی ہے اور اسپیکر پھر اجازت دیتا ہے تو پھر آپ اس کو اریسٹ کرتے ہیں. یہاں اس کیس میں غالباً نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی پتہ نہیں تھا, یہ ان کی اطلاع کے بغیر ان کو اریسٹ کیا گیا. اب یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں اس وقت جبکہ ان کی بیٹی جو کہ ایک بیرسٹر ہے اس نے اپنی ماں کا مقدمہ دائر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی یہ کیس 11:30 بجے کے بعد اس کی سنوائی ہوگی, پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہوا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں یا ایون پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں وہ سارے اس کے خلاف ایک طرح کا احتجاج کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا بھی جیسے میں نے کہا انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہیں. اور یہ جو کیس ہے یہ بڑا عجیب سا, یعنی اس میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے. کیس میں لگتا یوں ہے کہ یہ کوئی فراڈ کیس ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو تھا راجن پور انہوں نے ریکویسٹ کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو کہ جناب ان کو اریسٹ کیا جائے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. وہاں پہ ایک تحقیق ہوئی, اسسٹنٹ کمشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ تحقیق کریں, اور یہ میرا خیال مارچ کے مہینے میں کہا گیا کہ یہ زمین ان کے قبضے میں ناجائز ہے. اس نے تحقیقات کی بنیاد پہ ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دی, اس نے آگے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے ان کو کہا کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. اب وہ ایف آئی آر کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ اریسٹ وغیرہ کا آ گیا جو کہ غالباً اس سے بچا جا سکتا تھا, لیکن بہر صورت یہ کام ہوا. اب یہ کوئی پیس آف لینڈ چھوٹا سا کوئی ہے جس کی شکایت 11 مارچ 2022 کو ہوئی, لیکن شری مزاری یہ کہتی ہیں کہ یہ 1958 کا کیس تھا جبکہ ان کی عمر 7 سال تھی. اس کے بعد یہ دوبارہ کیس سرفیس ہوا جا کے کہیں 71 یا 72 میں, اور اس وقت وہ لندن میں لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی. لہذا وہ ان کا جو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس نے یا جن کی وہ وارث ہیں انہوں نے جو ڈاکومنٹس وغیرہ دی ان کو حوالے کی وہ ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ انہوں نے حمد میر کے پروگرام میں بھی وضاحت کی تھی کہ میرے پاس وہ ساری جو ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں, لہذا میں نے قبضہ نہیں کیا, مجھے وراثت میں یہ زمین آئی جس کے کاغذات میرے پاس ہیں. اب اس لحاظ سے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ مقدمہ قائم کرتے ہیں اور خاتون کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے کاغذات لے کے آئیں, اس کا جائزہ لے لیا جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں. نتیجہ یہ کہ اب نظر آتا ہے کہ غالباً جو پی ایم ایل این کے سائیڈ ہے انہوں نے اس پہ زیادتی کی ہے. اس کے شواہد یوں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی ہیں حکومت کے وہ مذمت کر رہے ہیں, اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ اس عمل کی یہ جو دفاع جو گرفتاری ہوئی اس کا دفاع کر رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ دی ملک احمد خان نے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جعلی کاغذات بنا کے زمین پر قبضہ کیا اس لیے ان کو پکڑا گیا. عطاءاللہ طارق بھی میدان میں کودے, انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ مقدمہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس لیے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ پی ایم ایل این اس کھیل میں شامل. اور آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اب ہمارے آج کے حالات میں وہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں. بہت سارے محکمے اس قسم کے ان کے تحت آتے ہیں. حمزہ شہباز کے پاس پنجاب کا وہ ڈپارٹمنٹ جو اینٹی کرپشن کا ہے وہ ان کے پاس ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آج کے حکمران ہیں ان کی اجازت کے بغیر کسی نے یہ کام کیا ہو. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیوں. ویسے تو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا گیا اور مجھے پوری امید ہے کہ نہ پروسیس فالو کرنا کچھ, وہ وہاں سے بری ہو جائیں گے, چھوڑ دیا جائے گا ان کو, اور ان کو کہا جائے گا کہ کیس جو ہے وہ باقاعدہ اپنا لے کے آئیں
اور مقدمے کے بعد اگر یہ ثابت ہو کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا تو پھر اور بات ہے، اس کا کچھ کیا جائے گا. لیکن آج ان پہ الزام لگانا کہ انہوں نے یہ فیک ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ یہ کیا ہے، وہ بغیر مقدمے کے تو وہ کیا نہیں جا سکتا. اب کیا کیوں انہوں نے؟ پی ایم ایل این یہ سارا کچھ جو کیا انہوں نے، جن کی حکومت ہے، انہوں نے کیوں کیا؟ اس میں 2-3 پاسبلٹیز موجود ہیں. شری مزاری جو ہیں وہ ایک آؤٹ سپوکن عورت ہیں، بولتی ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کو ایک میسج دیا گیا کہ آپ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ نمبر 2 یا نمبر 3 ٹیئر کے لیڈر کو پکڑ کے ریئیکشن دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بنیاد پہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر ریئیکشن سوئر ہے تو گورنمنٹ آئندہ احتیاط کرے، اور اگر سوئر نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ آگے بڑھے، کسی اور کو بھی پکڑے. سو یہاں پہ یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ان کو ہاتھ ڈالا گیا. اب وہ بیک فائر کر گیا اس لحاظ سے کہ ایک تو عدالت نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا، دوسری طرف یہ ہے کہ اس حکومت کے اپنے اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا، اور ان کے اپنے لیڈرز نے اس کو کنڈیم بھی کیا کہ یہ بہت غلط کام کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یعنی پی ایم ایل این اس کھیل میں سنگل آؤٹ ہو گئی، اور وہ ان کو اب محتاط ہونا ہوگا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شری مزاری نے جو پیچھے ایک کی کانفرنس، اس میں انہوں نے خاص طور پہ جو تانے بانے تھے اس سازش کے جس کے تحت عمران خان کی گورنمنٹ نکالی گئی، ان کی کافی ساری چیزوں کو، کافی تانے بانے جو تھے ان کو بے نقاب کیا یا ان کو سامنے لے کے آئیں، اور ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ ان کے پاس اور بھی کافی مواد ہے، اور وقت آنے پہ شاید کچھ عرصے بعد وہ مزید بھی باتیں کریں اور ایسے راز جو ہیں وہ ان کو افشاں کرے جس سے کہ کئی چہرے بے نقاب ہوں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ شری مزاری دوبارہ پریس کانفرنس نہ کر سکیں، ان کو کہیں کوشش کی گئی ہو کہ کسی جیل ویل میں ڈال دیا جائے جہاں میڈیا کی رسائی نہ ہو. لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت پہ یہ چیز بیک فائر کر گئی. پی ٹی آئی نے، خاص طور پہ عمران خان نے اور ان کے دوسرے لیڈرز نے اس پہ بڑا ان کا ساتھ دیا، ایک یکجہتی دکھائی. ایمان حاضر مزاری جو ان کی بیٹی ہیں، اس کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہے، اور انہوں نے بیانات دیے مذمتی، اور پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ احتجاج کریں. چنانچہ فوری طور پہ اس کال کے نتیجے میں تقریباً ہر بڑے شہر میں احتجاج شروع ہو گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ گورنمنٹ کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ایک انڈیکیشن دیتی ہے، ایک اشارہ دیتی ہے کہ اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو جو کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کو اریسٹ کر کے کہیں بند کیا جائے، تو یہ بیک فائر کر جائیں گی چیزیں. تو میرا خیال ہے اسی کیس کے اوپر معاملہ رکے گا اور شاید آئندہ گرفتاریاں نہ کی جا سکیں. لیکن ہم یہ ویڈیو جو ابھی دے رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلے کرتا ہے، یہ چیزیں ابھی چلیں گی، اور ہم بالکل اس کے بعد بھی اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. لیکن فی الحال جو کچھ میرے نالج میں آیا یا جو کچھ میں سمجھ سکا، اس کی بنیاد پہ میں اپنے ویورز کو یہ تبصرہ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس کو کیری فارورڈ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.